भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ सां गॾु आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा क़ानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर अकील अब्बास जाफ़री साहब। संदन जेको मौज़ू आहे घणो करे तारीख़ रहियो आहे, पाण जेको आहे रिसर्चर आहिनि ऐं जेको तारीख़दान आहिनि। अच्छा अकील साहब, हमें बताइए कि 61वीं हिजरी में वाक़या करबला पेश आया। सिंध में आज़ादारी की तारीख कब से मिलती है और उसका आगाज़ कैसे होता है? देखिए, इमाम हुसैन और अहले बैत और जो आले रसूल था उनसे तो रवाबित जो थे सिंध के, वो करबला के वाक़े से पहले के थे भी मिलते हैं शवाहिद। इमाम ज़ैनुल आबदीन की वालदा का इंतकाल सन 34 हिजरी में हुआ था, तो उसके बाद जो उनकी परवरिश की थी, सलाफ़ा एक ख़ातून थी जिनका ताल्लुक़ सिंध से था और उन्होंने उनकी परवरिश की थी। हज़रत शहरबानो जो थी ख़ुद, जो इमाम हुसैन की ज़ौजा थी, उनकी एक बहन थी हज़रत मेहरबानो, तो उनकी शादी जो है वो सिंध में हुई थी। और वो जो हम हुसैनी ब्रहमन जिन्हें कहते हैं, ये वही सिलसिला चलता है। हज़रत मेहरबानो के शौहर थे वो, और फिर जब उनको पता चला कि इमाम हुसैन इस तरह से करबला में मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ मतलब उनका मुहासरा कर लिया गया है, तो वो अपने बेटों के साथ यहाँ से निकले हैं और हुसैनी ब्रहमन कहलाते हैं। वो एक अलग यानी एक वाक़या है हुसैनी ब्रहमन का। ये जो आप बात कर रही हैं कि सिंध में आज़ादारी वगैरह का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ, तो ये फ़ौरन बाद ही, यानी ये जो वैसे तो सम्मा और सोमरो वगैरह का दौर था, लेकिन उस वक्त वहाँ पर अरब में अब्बासियों की हुकूमत थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा नफूज़ नहीं हुआ इस तरफ। लेकिन जब यहाँ पे तालपुर घरानों की हुकूमत आई है और ख़ास तवील अरसे रही है वो, तो उनके दौर में, तालपुरों के दौर में वो चूँकि ख़ुद सब के सब अहले तशय्यो थे, तो उनके दौर में यहाँ पर आज़ादारी बाकायदा शुरू हुई। और जिसे आप पिड़ कहते हैं और हम अलम कहते हैं, तो वो सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ और जहाँ जहाँ पे ये पिड़ नस्ब हुए वहाँ पर आज़ादारी के सिलसिले का आगाज़ हुआ। तो ये समझिए वाक़या करबला के थोड़े ही अरसे के बाद सिंध में आज़ादारी का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा डॉक्टर अकील साहब, हमें ये बताइएगा कि बाज़ रिसर्चर का ख्याल है कि तालपुर घराना क्योंकि शिया था, तो उस वजह से सिंध में सरकारी सतह पर जो मजालिस और मातमी जुलूस का इनेकाद किया जाता है, जबकि शाह लतीफ़ जो कलहड़ दौर के हुकूमत के शायर हैं, वो वाक़े करबला पर शायरी भी कर चुके हैं। सिंधियों को जो मौलाई कहा जाता है, उसका आप क्या समझते हैं, रेफरेंस है या तारीख क्या बताती है? शाह लतीफ़ का तो बहुत कंट्रीब्यूशन है सिंध के पूरे यानी कल्चर में, और कोई भी आप पहलू ले लें सिंध का कल्चरल, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं शाह लतीफ़ उसके बैकग्राउंड में नज़र आएंगे। अब सुर्की डारो एक आपके यहाँ सिंफ है मौसीकी की, वो उसमें भी ज़िक्र हुसैन होता है, मरसिया पढ़ा जाता है। और तो ये सारी चीज़ें शाह लतीफ़ जो हैं वो कोई अलग बात नहीं कर रहे थे। शाह लतीफ़ ख़ुद यानी इमाम हुसैन के गम को या आज़ादारी को उन्होंने प्रमोट किया है, और उनके यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो इसको यानी उससे सपोर्ट मिलती है गम हुसैन को या आज़ादारी को। तो अच्छा, बाज़ हवालों में ये भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी शामिल थी। हाँ जी, मैंने अभी बताया ना आपको कि सलाफ़ा जैसे ख़ातून का जिक्र किया मैंने कि इमाम ज़ैनुल आबदीन की जिन्होंने परवरिश की, तो वो ज़ाहिर है सिंध से ताल्लुक़ रखती थी और वहाँ पर मौजूद थी इमाम हुसैन के घराने में, और उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबदीन जो चौथे इमाम हैं उनकी परवरिश की। तो और फिर वो जो हज़रत मेहरबानो वाला मैंने आपको बताया, हज़रत शहरबानो की जो बहन थी, और फिर उससे पूरा हुसैनी ब्रहमन का जो एक पूरा वजूद में आया। ये सारी चीज़ें
موجود تھیں وہ، یعنی رسول کے زمانے میں بھی اور اس کے آل رسول سے تعلق. اچھا عقیل صاحب، سندھ میں جو ہے سب سے قدیم جو ہے علم پاک کہاں موجود ہے، اور سندھ میں جو علم پاک کی سجاوٹ ہوتی ہے جسے مہر بنائے جاتے ہیں، تو یہ روایت کہاں سے شروع ہوئی، کب سے شروع ہوئی؟ یہ جو سما اور سمروں کا جو دور تھا اس میں علم یہاں پہ نصب ہونا شروع ہوئے، جن کو ہم پڑ کہتے ہیں. تو وہ سب سے بڑا جو پڑ ہمارے یہاں بنا ہے وہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر نصب ہے، جی. اور آج بھی موجود ہے وہ. اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹنڈو آغا میں حیدرآباد میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قدیم ترین جو ہیں ہمارے سندھ میں موجود ہیں. وہ یہ دو علم جو ہیں، لال شہباز قلندر کے مزار پر اور ٹنڈو آغا، اور ٹنڈو آغا کے مزار پہ. دو علم. جی جی. تو یہ سلسلہ ہے اس کا. جی بالکل. اور اکثر ہم جب حیدرآباد ظاہر ہے، میں حیدرآباد سے بلانگ کرتی ہوں، تو ہم جب علم پاک دیکھتے ہیں تو اب ہر گھر میں ایک تو علم پاک ہے، دوسرا پھر اس پہ ہر مور بنے ہوئے ہیں. جی جی بالکل. سر ہمیں یہ بتائیے کہ قیام پاکستان سے پہلے کراچی میں عزاداری کی کیا روایت تھی؟ اور اگر ہم یہاں بات کریں تو اسماعیلی ہے، بوری ہے، ایرانی ہے، یہ کمیونٹیز تو پہلے بھی یہاں پہ موجود تھی. جی جی. جی. تو کراچی کی جو آزاداری کا سلسلہ ہے نا، اس میں خوجوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. یہ وہ خوجیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو جن کا سلسلہ 6 اماموں کے بعد بدل جاتا ہے. اشنا شری میں 12 امام کا سلسلہ ہے، اور عام طور پہ جو اہل تشیع ہیں وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، اشنا شری کہلاتے ہیں. لیکن یہ جو اسماعیلیز تھے، یہ امام حسین وغیرہ 6 اماموں میں، ابتدائی 6 اماموں میں تو سب موجود ہیں. وہاں سے ان کا سلسلہ تبدیل ہوتا ہے. تو 19ویں صدی میں یہ ہوا یہ کہ وہاں کچھ ایسے ٹیکسز وغیرہ لگائے گئے اسماعیلیوں پر، جس سے عام لوگ تھوڑے سے متاثر بھی ہوئے اور انہوں نے اختلاف کیا. تو یہ جو شیعہ خوجے تھے، یہ سب، یہ بامبے کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. جی جی. اس کے بعد پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ کراچی میں آباد ہوئے، اور یہاں آ کے انہوں نے، یعنی یہ جو ہمارے شیعہ خوجے بھائی تھے، انہوں نے یہاں آ کے آزاداری کو بہت فروغ دیا. یعنی جو کراچی کی آزاداری ہے وہ سمجھ لیجیے اس کے بالکل ان کا خون بھی شامل ہے اس میں ایون. یعنی تو یوں یہ سلسلہ آگے بڑھا. پھر کراچی میں 1835 میں اب 2 امام باڑے ہیں کراچی میں جن کو قدیم ترین کہا جاتا ہے. ایک تو بشو کا امام باڑہ ہے. جی بشو کا. بالکل. وہ 1835 تھی. اس کتاب کے سرورق پہ بھی تصویر اس امام باڑے کی میں نے شامل کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے قائم شدہ 1835. یعنی میں خود بھی دیکھا ہے اس کو جا کے. تو یہ 1835 کا ہے، لیکن اسی کے آس پاس کا اس کا سن نہیں ملتا، وہ سراج کا امام باڑہ کہلاتا ہے. اچھا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ لفظ تھا سراز، سین رے الف زے. سراز. سراز کو وہ لوگوں نے کچھ کو اس کو شیراز پڑھا، اور پھر شیراز سے کچھ لوگوں نے اس کو سراج کر لیا، کیونکہ عام فہم بھی تھا یہ لفظ سراج، اور زبان پہ زیادہ آسانی سے آ گیا یہ. تو یہ سراج کے امام باڑہ اور یہ بشو کے امام باڑہ، یہ 2 قدیم ترین ہیں. بشو کے امام باڑے پہ سن لکھا ہوا ہے، سراج کے امام باڑے پہ سن نہیں لکھا. لیکن کچھ 1836 کہتے ہیں، کچھ اس سے 1 آدھ سال پہلے کہتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی زمانے کے دونوں امام بارگاہیں. پھر یہ جو ہمارے شیعہ خوجے تھے، انہوں نے کھارادر میں یہ بڑا امام باڑہ کی بنیاد رکھی 1876 میں. یہ بھی 4 بھائی تھے، 4 دوست تھے، اور چاروں نے کنٹریبیوٹ کر کے 1000 روپے جمع کیے. اور 1000 روپے کا وہ، یعنی وہ 1000 آج کا 1 کروڑ روپے ہوگا یقیناً، اس سے بھی شاید زیادہ ہو. تو وہ انہوں نے ایک پلاٹ خریدا. بعد میں اس سے متصل 1 آدھ مکان اور شامل کیا گیا. وہ بعد کی بات ہے، ذرا 40-50 سال بعد. لیکن 1876 میں یہ بڑا امام باڑہ کھارادر کا وہ قیام عمل میں آیا. اور یہ پھر جو بڑا امام باڑہ کھارادر تھا، یہ کراچی میں آزاداری کا مرکز بن گیا، اور آج بھی ہے. بالکل. وہاں پہ جو علم نصب ہوتا ہے، یعنی چاند رات کو، یعنی 29 ذی الحجہ کو نصب ہو جاتا ہے. ویسے وہ اب چاند 30 کا بھی ہو سکتا ہے، 29 کا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ ان کا دن طے ہے کہ 29 کو وہ علم نصب کرتے ہیں وہاں پہ.
اور وہ آج بھی وہ قدیم علم وہاں پہ موجود ہے، اور جس وقت وہ علم وہاں پہ نصب ہوتا ہے وہ سمجھیے اس عزاداری کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر چھوٹا امام باڑہ بنا، پھر وہ 12 امام کا امام باڑہ ہے، پھر وہ ایک خاتون تھیں، فاطمہ نام تھا لیکن وہ فاتح کہلاتی تھیں، جی تو مائی فاتح کا امام باڑہ بھی ہے ایک ہے۔ پھر پنجابی کلب ہے۔ اب پنجابی کلب کی بھی ایک عجیب روایت ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس علاقے میں کچھ پنجابی اسپیکنگ لوگ رہتے تھے، انہوں نے ایک کلب بنایا تھا، اس لیے اس کا نام پنجابی کلب پڑ گیا۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پنجابیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پنجا بھائی نام تھا ایک صاحب کا، انہوں نے پنجا بھائی نے یہ کلب بنایا تھا، اس کا نام پنجا بھائی کلب تھا، لیکن پنجا بھائی ذرا سا نامانوس سا لفظ تھا، اس لیے پنجابی کلب جو ہے وہ زیادہ اس کا نام پڑ گیا۔ اب یہ مورخین میں اختلاف ہیں ان چیزوں پر، تو بہرحال وہ پنجابی کلب بھی اب تو نہیں ہے، وہ پنجابی کلب وہ گلی ایک البتہ کہلاتی ہے وہاں پہ پنجابی کلب، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کراچی میں ایک عزاداری کا مرکز رہا ہے، اور علامہ رشید ترابی جو ہے وہ جب دن میں 4 یا 5 مجالس سے خطاب کرتے تھے تو آخری مجلس جو تھی ان کی وہ پنجابی کلب میں ہوتی تھی، یعنی یہ میں بتا رہا ہوں سن 50 اور 60 کی دہائی کی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا، ہم نے پڑھا ہے کہ چاگلی فیملی خاص طور پہ موسیقار جو غلام حسین چاگلا تھے، انہوں نے پاکستان کا ترانہ بھی ترتیب دیا تھا، ان کے بیٹے نے۔ ہاں، تو ان کی بھی اس میں کنٹریبیوشن تھی؟ نہیں، ان کی تو بہت کنٹریبیوشن ہے، یہ تو ان 4 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے، یہ میں نے بتایا نا 1000 روپے جنہوں نے جمع کیے، ہزار روپے جو جمع کیے، ہزار نہیں بلکہ 250 روپے 250 روپے جمع کیے، 250 روپے جمع کیے، ٹوٹل 1000 روپے میں وہ پلاٹ خریدا گیا تھا۔ تو اس میں ایک نام جو ہے وہ غلام حسین چھاگلا کا ہے۔ اچھا، یہ چھاگلا میں دو چشمی ہے نہیں آتی، یہ چاگلا ہے لفظ اصل میں، چاگلا سندھی میں بھی چاگلا لکھتے ہیں اور انگلش میں بھی چاگلا لکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے اس کا رواج ہوا کہ اس کو جب اردو میں لکھنے لگے تو چھاگلا لکھنے لگے، دو چشمی ہی لگا دی۔ یا تو اس کا آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ اس کا چاگلا ہے یا چھاگلا ہے، چاگلا۔ لیکن خود میں نے ایک دفعہ ان کا انٹرویو پڑھا تھا، یہ جو اپنے چاگلا صاحب تھے جنہوں نے ترانہ کی دھن بنائی ہے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کلیئر کی تھی کہ میرا نام میں دو چشمی یہ نہیں ہوتا، چاگلا نام ہے میرا۔ تو میں تو ہمیشہ جہاں پہ بھی جس کتاب میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں تو چاگلا ہی لکھتا ہوں۔ چاگلا۔ تو کئی نام ہوتے ہیں ایسے، لودھی ہے جیسے لفظ، ہاں، تو وہ بھی دو چشمی ہے نہیں ہے اس میں۔ حشمت اللہ لودھی ہمارے استاد تھے، وہ ہمیشہ اس پر وہ معترض ہوتے تھے کہ میرے نام میں دو چشمی ہے کیوں لگاتے ہو، تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ جو ہمارے ترانہ کے جنہوں نے دھن ترتیب دی ہے، احمد علی غلام حسین چھاگلا، ان کے والد تھے وہ غلام حسین چھاگلا، اور یہ جیسا رواج ہے کہ وہ باپ کا نام شامل کر لیا جاتا ہے میمنوں میں اور خوجوں میں، اور اس طرح سے تو ان کے نام جو تھے ان کے بیٹے کے نام کا حصہ بن گئے۔ تو یہ غلام حسین چھاگلا جو تھے وہ ون آف دا پائنیئرز آف دا بڑا امام باڑہ کارا تھا۔ بڑا امام باڑہ۔ تو پھر ایسی ڈینسو ہال، سوری خالق دینہ ہال کی بھی ہسٹری ہے۔ بالکل، یہ سر جو آپ نے بڑے امام باڑے کی بات کی جو کھارا در میں ہے، تو یہ قیام پاکستان سے قبل سنا ہے کہ اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی پہلے بھی؟ جی جی بالکل، قیام پاکستان کے بعد جو سینٹر جو تھا عزاداری کا، فوکس یعنی جو فوکل پوائنٹ جو تھا عزاداری کا، وہ تو بڑا امام باڑہ کھارا در تھا۔ اور یہ جو دوسرے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کراچی کی جو عزائی تاریخ ہے، یہ اس کا مرکز تو یہی تھا، پھر کچھ لیاری میں تھے، امام بارگاہیں کہہ لیں یا امام باڑے کہہ لیں آپ، لیاری میں، نئے آباد میں، اور اس طرح کے نور باغ وغیرہ ان علاقوں میں تھے، اور ایک جو تھا وہ لارنس روڈ پہ تھا جس کا نام بارہ امام تھا، اور یہاں سے ایک جلوس نکلتا تھا جو رات کے وقت میں، یعنی وہاں سے لارنس روڈ سے آتا تھا وہ ڈینسو ہال، اور ڈینسو ہال سے وہ جاتا تھا یعنی بڑے امام، یعنی وہی میمن مسجد سے ہوتا ہوا شاید جاتا ہو یا پیچھے والی میریٹ روڈ سے جاتا ہو، تو وہ جا کے اختتام پذیر ہوتا تھا بڑے امام باڑے پہ۔ تو یہ جو کراچی کی عزائی تاریخ تھی، اس کا آخری جو وہ تھا وہ بڑا بارہ امام تھا،
لارنس روڈ. اب آج کل اس کی اتنی شہرت نہیں ہے, وہاں پہ آزاداری ہوتی ہے, مجالس ہوتی ہیں, سب کچھ ہے سلسلہ, لیکن اس کی وہ شہرت نہیں رہی جو پہلے تھی. اس کے بعد پھر پاکستان بننے کے بعد وہ دوسرے مرکز بنتے چلے گئے, آبادی جس طرح سے بڑھی ہے. اچھا, کراچی میں جمعے کی نماز بھی اہل تشیع میں صرف ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی, اور ایک شیعوں کی مسجد تھی, وہ امام باڑہ نہیں ہے, آج بھی ہے موجود, وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے اندر ہے. سندھ مدرسۃ الاسلام میں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ 2 مساجد ہیں پیرلل بنے ہوئے, ایک اہل سنت کی ہے, ایک اہل تشیع کی ہے. تو یہ بھی بہت پرانی ہے, اور وہاں پہ جب اٹیک ہوا تھا 2003 یا 4 کی بات ہے غالباً, تو تاثر یہی تھا کہ شاید جمعے کی نماز پر ہوا اٹیک. وہ جمعے کی نماز نہیں تھی, وہ ظہرین کی نماز ادا کی جا رہی تھی وہاں پہ. اچھا, ظہرین کی نماز. اچھا, حسین ایرانیہ امام بارگاہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ کسی ہندو کی ملکیت تھی, تو اس نے امام بار کا روپ کب دھارا, اور آپ کی تحقیق کیا بتاتی ہے؟ دیکھیے, قیام پاکستان کے وقت جو تھا یہ ہندوؤں کی ملکیت تھی, یہ تو بات, اور ان کا ایک کلب تھا, جیسے آج کل میرج ہالز وغیرہ ہوتے ہیں یا کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں, تو یہ ان کا کمیونٹی سینٹر تھا. اس میں شادی بیاہ کی تقریبات بھی ہوتی تھیں, اور بھی جو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ ہوتی ہوں گی وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ایک لائبریری بھی تھی, ایک کشادہ ہال تھا, اور اس میں لائبریری تھی. جب وہ چلے گئے تو یہ وہ جو پراپرٹی مطلب اس کے بدلے میں جو الاٹ ہوتی تھی اس زمانے میں, کلیم میں جو ہوتی تھی, تو کہا گیا کہ یہ پراپرٹی موجود ہے, اس کو جو خریدنا چاہے کوئی تو خرید لے. وہ مطلب وہ مفت میں الاٹ نہیں ہو رہی تھی, وہ پیسوں سے ہو رہی تھی. بالکل. وہ مطلب اس پراپرٹی میں بھی کئی قسمیں تھیں, کہ یہ پراپرٹی کے بدلے میں یہ پراپرٹی مل جائے گی, باقی یہ کہ کچھ جو بڑی قیمتی جگہیں تھیں وہ پھر پیسوں سے دی جا رہی تھیں, یا ان کو اتنی مہلت مل گئی تھی مالکان کو کہ وہ بیچ کے جا سکیں یہاں سے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بہرحال جو ہمارے لوکل کراچی کے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اتنی پراپرٹی تو شہر میں خالی ہو گئی ہے ان کے جانے سے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس پہ پیسے خرچ کریں. لیکن ایک ایرانی گروپ نے اس کو خرید لیا, اور کہا کہ ہم اس پہ یہاں پہ اپنا کمیونٹی سینٹر ایرانیوں کا بنائیں گے. تو انہوں نے اس کا نام, اچھا بعد میں وہ امام بارگاہ بن گیا. آپ کو پتہ ہے کہ حسینیہ جو ہے ایران میں امام بارگاہ کو کہا جاتا ہے, امام باڑے کو, امام بارگاہ کو. کراچی میں اور بھی 1-2 ہیں جن کا نام حسینیہ ہے, جیسے حسینیہ سجادیہ ہے نارتھ آباد میں. تو یہ حسینیہ کا لفظ جو ہے نا ایران سے آیا, اور حسینیہ ایرانیان اس کا نام رکھ دیا گیا. اس کو شہرت اس وقت ملی کہ جب پہلے جو جلوس نکلتا تھا جہانگیر پارک سے یا بعد میں نشتر پارک سے, وہ اختتام پذیر ہوتے تھے. یہ وہ لارنس روڈ والا جو تھا وہ اختتام پذیر ہوتے تھے بڑے امام باڑے کھارا در پہ. لیکن جب پاکستان بننے کے بعد جہانگیر پارک سے شروع ہوا جلوسوں کا سلسلہ, تو اس کے بھی 2 حصے ہو جاتے تھے جو جلوس کے. دیکھیے اس کا روٹ کیا تھا کہ وہاں سے نکلا یہ جہانگیر پارک سے, اور سیدھا یہ گیا ریگل کی طرف, لیکن ریگل سے ٹرن نہیں ہوا, ریگل سے آگے گیا جہاں پہ وہ فوڈ اسٹریٹ ہے بنس روڈ کی, فریسکو چوک جس سے کہتے ہیں, وہاں سے رائٹ ہوا اور گھوم کر واپس بندر روڈ سے پھر جہانگیر پارک آ گیا. ایک ٹکڑا تو جو بڑا غالب ٹکڑا تھا وہ تو واپس آ جاتا تھا, پھر یہاں علم ٹھنڈے ہوتے تھے, تعزیے رکھے جاتے تھے, اور ایک ٹکڑا اس میں سے چلا جاتا تھا بڑا امام باڑہ کھارا در. تو وہاں پر وہ آپ نے دیکھا ہو اگر وہ بڑا امام باڑہ, تو وہ بہت تنگ گلی ہے, چھوٹی سی گلی ہے. وہاں پہ جب اتنا بڑا مجمع داخل ہوتا تھا تو مسائل ہوتے تھے وہاں کے رہائشیوں کو بھی. تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کو ہم حسینیہ ایرانیان پر ختم کریں گے. آگے سے ایک راستہ گھوم کے جاتا ہے, تو وہ ایرانیان کی جو سڑک تھی جس سڑک پر وہ ہے, تو وہ کافی کشادہ سڑک ہے, چوڑی سڑک ہے. تو وہاں پر اس کو اختتام پذیر کرنے لگے, تو وہاں سے ایرانیان کی شہرت کا بھی آغاز ہوا. پھر علامہ رشید الرابی نے وہاں مجالس پڑھنی شروع کی. تو یہ کئی مطلب سبب ہوئے اس کی شہرت کے. تو یوں ایرانیان بھی ایک مرکز, حسینیہ ایرانیان جو ہے وہ بھی عزاداری کا ایک مرکز بن گیا, اور یہ اس کی وجہ شہرت تھی کہ جو شہرت جو اس کی شروع ہوئی ہے. اچھا, یہاں پہ جو ہے محفل شاہ خراساں جہاں سے آپ کا مرکزی جلوس کی آمد ہوتی ہے,
اس کا نام کیسے پڑا اور قیام کیسے ہوا؟ دیکھیے جب 1948 میں 47 میں پاکستان بنا ہے، 47 میں ہی ایک یہ دو بڑے امام باڑوں کے سنگ بنیاد رکھا گیا، ایک محفل شاہ خراسان اور ایک ماڈرن روڈ کا جو شاہ نجف کہلاتا ہے۔ محفل شاہ خراسان کا یہ نام رکھنے کا جو سبب تھا کہ کچھ ہمارے جو خوجے بھائی تھے ان کی جو وہاں پر مرکز تھا بامبے میں، اس کا نام بھی محفل شاہ خراسان تھا وہاں پہ، تو انہوں نے اسی کی یاد میں یا اسی کے تسلسل میں اس کا نام بھی محفل شاہ خراسان رکھ دیا۔ اور یہ گوکل اور مطلب ایک دو حبیب فیملی، محمد علی حبیب، ان لوگوں نے اپنا جو ذاتی ان کے پلاٹ تھے، یہ 2-3 پلاٹ دو پلاٹ ان کے ذاتی تھے اور ایک پلاٹ انہوں نے خریدا پھر دونوں نے مل کے یا اور کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، تو یہ 3 پلاٹ ہیں۔ پہلے پلاٹ پہ مسجد ہے، دوسرے پہ امام بارگاہ ہے، اور تیسرے میں زری ایک رکھی ہوئی ہے جو اس کی مطلب ریپلیکا ہے جو کربلا میں زری ہے۔ تو یعنی یہ 3 پلاٹوں پہ تسلسل سے بن گئے۔ تو یہ اچھا وہاں پر یہ جو مسجد بنی ہے بہت خوبصورت، اور وہ اس کا کلر بھی بہت ہی گرین کی بھی ایک بہت ہی خوبصورت شیڈ ہے وہ، یعنی وہ ڈارک گرین یا کوئی سی گرین ٹائپ کا نہیں ہے کلر، تو وہ بہت ہی ایک سافٹ سا کلر ہے گرین کا، گرین شیڈ ہے، سافٹ سا شیڈ ہے وہ۔ تو وہ ڈیزائن کیا خود محمد علی حبیب نے، آرکیٹیکٹ کوئی اور ہوگا، لیکن یہ کہ انہوں نے پورا خاکہ بنایا کہ میں اس طرح کا مسجد چاہتا ہوں۔ تو وہ خود کہا جاتا ہے کہ محمد علی حبیب نے اس کو ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بنا آپ کا دوسرا جو میں بتا رہا تھا ماڈرن روڈ کا امام باڑہ، اس کا نام شاہ نجف ہے۔ اچھا اس کے بنانے میں بھی ہمارے جو سندھ کے ایک بہت مشہور ریاست تھی خیرپور، جی بالکل، نواب مراد علی خان تالپور، نے، جی بالکل، نواب مراد علی تالپور کا اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے اس کے لیے یعنی مالی اخراجات جو انہوں نے برداشت کیے۔ اور آج بھی وہاں پر ایک جو مین دروازہ ہے تو آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے باب مراد۔ ایسے لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے شاید مرادیں پوری ہوتی ہیں اس لیے اس کا نام باب مراد ہے، جیسے اور جگہوں پر ہوتا ہے سلسلہ، لیکن وہ باب مراد کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مراد علی تالپور نے بنائی تھی تو ان کا نام ہاں انہوں نے چونکہ اس کے لیے سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کا تھا تو ان کے نام پر اس کا ان کے نام نام پہ بنائی گئی۔ بعد میں وہی جو تھے اپنے مراد علی تالپور وہ علامہ رشید ترابی کے داماد بنے۔ اچھا، رشید ترابی صاحب کی ایک بیٹی کی شادی ان سے ہوئی تھی، وہ ہیں ابھی حیات ہیں اور ماشاءاللہ کراچی میں رہتے ہیں، یہ شاید خیرپور میں، کراچی میں ویسے ان کا گھر ہے موجود، ان کے بیٹے یہاں میں ملا ہوں ان سے، تو وہ کراچی میں رہتے ہیں، تو وہ ابھی حیات ہیں۔ اور البتہ جو رشید ترابی صاحب کی بیٹی جو تھی ان کا انتقال ہو گیا، تو ایسی ایک بات آ گئی ضمنی، تو اب ظاہر ان کی عمر بھی کوئی 90 سے تو اوپر ہے مراد علی تالپور صاحب کی۔ ناظرین اساں سان گڈ موجود ہیں ڈاکٹر عقیل عباس जाफ़री साहब، ऐं उन्हनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई। असांजो हिते ब्रेक जो टाइम थियो आहे, नंढड़े ब्रेक तां वापसि अचूं था, अचूं त नंढड़ो ब्रेक वठूं था। वेलकम बैक टू नाज़रीन, ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई डॉक्टर अकील अब्बासी जाफ़री साहब सां। अचो त हुननि सां पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल खे उते ही खां शुरू कयूं था। डॉक्टर अकील अब्बास साहब, हमें ये बताइए कि मलीर में एक कदीम इमाम बारगाह है, हशर जो पिड़, जो जोखियो कम्युनिटी है उसकी निगरानी करती थी, तो ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? دیکھیے یہ بہت قدیم سلسلہ ہے کراچی میں، بلکہ اگر آپ جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے کھارا در پہ اور لیاری پہ اور اس اطراف کی آزاداری پہ، تو یہ بھی ظاہر کراچی کا حصہ تھا،
اور یہ یعنی وہاں سے یہ جو ہمارا موجودہ ملیر ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں آگے تک آپ چلے جائیں ٹھٹا سے پہلے تھوڑا، اور پھر ادھر جو اب ہمارا وادی حسین والا علاقہ ہے، میمن کوٹ ہے، تو یہ سارا جو ہے ملیر ہے، اور اس کے اندر بہت قدیم قبیلے بھی رہتے ہیں، اور جوکیو قبیلہ جیسے آپ نے کہا، تو میمن کوٹ میں ایک وہ تھا وہاں پر جس کو حشر کا پیڑ کہتے تھے، اشر کا پیڑ بھی کہتے تھے عین سے، اور ہے سے بھی، دونوں طرح کا تلفظ اس کا ملتا ہے. تو یہ بہت قدیم تھا، اور پھر یہ جو اس زمانے کے جو سندھ کے حکمران تھے ان کی بہت سپورٹ تھی اس کو، اور اس کی وجہ سے ہی یہاں پر عزاداری اس علاقے میں بھی قائم ہوئی. اور ہمارے دوست ہیں کہ عمران ظفر، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کراچی کی عزاداری کا، جو پہلی 3 والیوم آ چکے ہیں ان کے، جو پہلی والیوم تھی اس کے اندر انہوں نے ملیر کو کور کیا تھا، تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر خاص طور سے کیا تھا، اور انہوں نے پوری ہسٹری اس کی لکھی تھی کہ یہ کس طرح سے قائم ہوا، کس طرح سے اس کو فروغ ملا، کس طرح سے عروج ملا. اچھا کچھ بیچ میں اس پہ تھوڑا سا وہ دور بھی آیا ہے کہ جب اس میں یہاں پہ روک دی گئی ہیں اس طرح کی رسومات، لیکن بہرحال وہ رسومات تو کبھی رکتی نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تعطل آ جاتا ہے اس میں، لیکن یہ کہ وہ پھر سے ظاہر وہاں پہ آزاداری کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ بہت قدیم سلسلہ ہے، اور یہ جوکھیو جو آپ کے قبیلہ ہے، اور غلام شاہ کلوڑا ہو جاتا ہے اصل میں، ان کے دور میں اس کو بہت سرپرستی ملی، اور ان کے دور میں یہاں پر عزاداری قائم ہوئی. ملیر میں زاور نورل شاہ جو پیڑ بھی موجود ہے، اس کا انتظام خواتین سنبھالتی ہیں. کراچی اور اس کے مضافات میں جو عزاداری کی روایت ہے ان میں خواتین کا کیا کردار ہے، اس پہ اگر تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ جو آپ کا علاقہ ہے نا ملیر کا، خاص طور پر اس میں خواتین کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اور ایک زمانہ جب آیا، جو میں نے بتایا کہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا عزاداری کو، تو اس زمانے میں بھی خواتین نے اس کو قائم رکھا، اور وہی مجالس برپا کرتی تھیں، وہی جلوس نکالتی تھیں، کیونکہ مردوں پر اس طرح کی پابندیاں تھیں. تو وہ اب اس کے بعد پھر ان کی بچیاں، انہوں نے اس سلسلے کو سنبھالا ہوا ہے. وہاں پہ جو لنگر یا نظر نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی وہ بچیاں سنبھالے ہوئے ہیں. تو یہ سلسلہ اب خواتین کے، خیر اب تو حالات خاصے بدل گئے ہیں، لیکن یہ کہ جس زمانے میں پابندیوں کا شکار تھے اس زمانے میں خواتین نے اس کو قائم رکھا. اچھا جعفر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ کراچی میں ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی کمیونٹیز بھی رہتی ہیں. عزاداری میں ان کمیونٹیز کی کیا شرکت کی مثال ملتی ہے؟ بھئی دیکھیے، نارائن مندر یہاں پر ایک ہے بہت اچھا، ہندوؤں کی آبادی ہے وہاں پر، مندر بھی موجود ہے. ایک تو یہ ہمارے ملیر میں ہی ایک ہے ملیر مندر جسے کہتے ہیں، وہاں پہ بھی عزاداری کا سلسلہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ہندوؤں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چونکہ اس علاقے کی وجہ سے ملیر مندر نام ہے اس کا، اس لیے وہ کہلاتا ہے. لیکن یہ جو نارائن پاڑا میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یا تو وہاں پر زلزلہ بھی نکالا جاتا تھا باہر. اب وہ زلزلہ جو پہلے نکلتا تھا اصل، یعنی جو گھوڑا ہے اس کو سجا کے اور جیسے ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اب اس کو لکڑی کے گھوڑے پہ شفٹ کر دیا ہے. اور اب وہ لکڑی کا گھوڑا آپ جائیں تو وہاں پہ شب عاشور یا 8 محرم کو تو ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے. ظاہر ان کے ہاں تصور وہ نہیں ہے غم کا جیسے ہمارے اہل تشیع میں ہے یا مسلمانوں میں، تو ان کا ایک الگ انداز ہے. اور وہ اس کو وہاں پر کپڑے بھی ان کے رنگین، اور جو تعزیے وغیرہ نکالتے ہیں وہ، اچھا تعزیے بھی ان کے وہیں رہتے ہیں محدود اسی علاقے میں جو ان کا مطلب مندر کا جو علاقہ ہے. اور اس میں ہمارے دوست اختر بلوچ، انہوں نے بہت اچھا رائٹ اپ لکھا تھا، اور وہ خود انہوں نے جا کے وزٹ بھی کیا تھا اس کا، اور تھوڑی سی ان کو پرابلم بھی ہوئی تھی جانے میں، لیکن بہرحال پھر وہ
اور ان کا وہ ڈان میں شاید چھپا تھا وہ. اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کراچی میں قیام پاکستان کے بعد پہلی مجلس کا اجازت نامہ جو ہے وہ شاید قائد اعظم محمد علی جناح نے جاری کیا تھا، تو یہ مجلس کہاں ہوئی تھی؟ دیکھیے یہ مجلس کا اجازت نامہ نہیں تھا، یہ امام بارگاہ کے قیام کا اجازت نامہ تھا. اچھا یہی خراسان جس کا ذکر کیا تھا ہم نے، جی. محفل شاہ خراسان. تو یہ جو تیسرا پلاٹ تھا، ایک تو گوکل کا تھا، ایک حبیب فیملی کا تھا، اور جو تیسرا پلاٹ تھا وہ انہوں نے خریدا تھا. تو وہ قائد اعظم نے ہی اس کو پھر اجازت دی کہ آپ یہاں پر امام باڑہ قائم کریں. اور جو آج بھی وہاں پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، ٹرسٹیز مطلب جو ٹرسٹیز رہے ہیں اس کے، یا جو لوگ جنہوں نے اس کے قیام میں ایکٹیو رول پلے کیا ہے، فعال حصہ لیا، ان لوگوں کی ایک تختی لگی ہوئی ہے خراسان پر، محفل شاہ خراسان پہ. اس میں جو پہلا نام ہے وہ محمد علی جناح لکھا ہوا ہے. تو قائد اعظم نے اس کے لیے نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کا نام بھی آج بھی وہاں پر موجود ہے اس تختی پر، اور سر فہرست نام موجود ہے. تو قائد اعظم کی اجازت سے ہی. اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جہانگیر پارک سے جو جلوس نکلتا ہے اس میں فاطمہ جناح یا لیڈی نصرت ہارون وغیرہ کا کنٹریبیوشن تھا، یہ مجھے ویسے کہیں سے ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، لیکن یہ کہ مجھے سے کہیں سے اس کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملتا. تو یہی کہا جاتا ہے. اور قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی میں اسی وقت بتاؤں آپ کو کہ جو ظاہر فاطمہ جناح ان کی وارث تھیں، اور فاطمہ جناح نے یہ کہا کہ ان کا جو عقیدہ تھا وہ اشنا شریع اور اہل تشیع، تو اس لحاظ سے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے. تو غسل دینے کے لیے بھی شیعہ اس کو بلایا گیا غسال کو، اور نماز جنازہ پڑھائی شیعہ عالم دین انیس الحسنین صاحب نے. پھر پبلکلی جو ہے وہ شبیر احمد عثمانی نے بھی پڑھائی. پھر جو ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب اہل تشیع میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب دفن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کچھ تھوڑا سا اس قبر کے فاصلہ اختیار کر کے ایک دعا پڑھتے ہیں جس کو تلقین کہتے ہیں اس کو. تو ان کی وہ باقاعدہ تلقین بھی پڑھائی گئی ہے قائد اعظم کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام عقائد جو تھے ان کے اہل تشیع والے تھے. اور خود فاطمہ جناح کا بھی جب انتقال ہوا ہے تو ان کی نماز جنازہ جو مالٹا پیلس کے سامنے ادا ہوئی ہے وہ مولانا ابن حسن جارشوی نے ادا کی تھی، اور اس کے بعد پبلکلی جو ہے وہ مفتی محمد شفیع نے پڑھائی تھی. تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ان کا تاریخ کا حصہ ضرور ہیں، لیکن یہ کہ کنٹروورشل بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی یہ چیزیں ہیں. کچھ بیان کرنے والے کے پہ بھی شک کیا جاتا ہے، لیکن ہم تو وہ بات بیان کرتے ہیں کہ جس کو ہم دستاویزات کی مدد سے ثابت کر سکیں. بالکل. اچھا آپ نے کافی حد تک تو بتایا تھا کہ پہلے کیسے گزر ہوتا تھا، جو اس وقت مرکزی جلوس کیسے گزرتے تھے. اگر ہم بات کریں کہ اب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے جناح روڈ سے گزرتا ہے، جو گزرگاہ ہے وہ ایم اے جناح روڈ ہے. تو اگر اس میں ہم تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہیں گے قیام پاکستان کے وقت کیا روٹ ہوتا تھا، بعد میں اب جا کے یہ تبدیلی، پھر یہ تبدیلی کب اور کیسے آئی جو ایم اے دیکھیے جناح میں روڈ نے والی؟ آپ سے عرض کی نا کہ پہلے کلیٹن روڈ کا ایک امام باڑہ تھا، ان کو جلوس کا پرمٹ ملا تھا جو کلیٹن روڈ سے شروع ہوتا تھا جہانگیر پارک پہ ختم ہوتا تھا. کلیٹن روڈ کے امام باڑے کو ایک وہ لائسنس ملا تھا کہ وہ جلوس نکالیں اور جہانگیر پارک پہ اس کو ختم کریں. پھر جہانگیر پارک میں مجلس ہونے لگی مرکزی، اور جو ہم نے اخبارات کا مطالعہ کیا اس زمانے کے تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ جو 47 میں پہلا عاشور پڑا ہے شاید 24 نومبر کو، اس دن مجلس اعلیٰ یہاں پہ جہانگیر پارک میں منعقد ہوئی، اور اسی جلوس نے اس کو لیڈ کی. وہ پہلے جلوس یہاں آیا، پھر یہاں سے ہم نے جیسے بتایا تھا آپ کو کہ وہ فریسکو چوک تک گیا، فریسکو چوک سے وہ مڑا رائٹ پر عیدگاہ، اور عیدگاہ سے اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک واپس آ گیا جہانگیر پارک اور ایک جو ہے وہ چلا گیا کھارا در. تو یہ تو روٹ تھا پہلے جلوس کا. اس کے بعد جہانگیر پارک میں ہی اشرا ہوتا تھا، وہ جو مرکزی اشرا جو تھا کراچی کا، ابن حسن جارشوی وغیرہ نے بھی خطاب کیا اس سے. تو وہ 1963 تک وہ سلسلہ چلا. 1963 تک سندھ صدر میں
بہت یعنی دکانیں وغیرہ اور کمرشل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں اور بہت کاروباری مرکز بن گیا، تو وہاں تھوڑی سی پرابلم ہونے لگی مجالس کے انعقاد میں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو کہیں اور منتقل کیا جائے، تو نشتر پارک منتقل کیا گیا. تو 1963 سے لے کے اب تک یہ 62 سال ہو گئے. 62 تو عیسوی سال ہوئے، ہجری اعتبار سے دیکھیں گے تو شاید 2 سال اور زیادہ ہو گئے. تو 63-64 سال ہو گئے مجالس کے اشرے کو. تو یہ اب نشتر پارک میں ہوتا ہے. شروع کی 8 مجالس جو ہوتی ہیں وہ شام کے اوقات میں ہوتی ہیں، اور 9 اور 10 محرم کی مجالس صبح کے اوقات میں ہوتی ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جلوس جو ہے نا یہاں سے نکلتا ہے اور پھر تبت سینٹر سے الٹے ہاتھ پر گھوم کر جاتا ہے یہ آپ کے ایمپریس مارکیٹ. پھر ایمپریس مارکیٹ سے ریگل سے ہوتا ہے وہ واپس بندر روڈ پہ آ جاتا ہے تبت سینٹر پہ. اور پھر تبت سینٹر سے یہ سیدھا جاتا ہے جلوس آپ کے بڑا امام باڑہ، اور پھر ایرانیان میں جا کے اختتام پذیر ہوتا ہے. اس دوران نماز بھی ہوتی ہے ادا 9 محرم کو 10 محرم کو، الگ الگ اسپاٹس ہیں. 9 محرم کا جلوس چونکہ ذرا دیر سے نکلتا ہے تو اس دن نماز جنازہ نماز ظہرین جو ہوتی ہے وہ علی رضا کے سامنے ادا کی جاتی ہے. اور عاشور کا جلوس چونکہ الگ صبح نکل جاتا ہے تو ان کا ہوتے ہوتے وہ تبت سینٹر پر ادا ہوتی ہے نماز، کیونکہ وہ ظہرین کے وقت تک تبت سینٹر پہنچ جاتے ہیں. سر یہ بتا رہے ہیں آپ کہ 2 دن جو ہے راستے بھی بند ہوتے تھے، 9 محرم اور 10 محرم. یہ جو 8 محرم اب بند ہوتا ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 8 محرم کا بھی ایسے ہی جلوس نکلتا تھا صبح. ایک امروہہ والے ہیں انجمن سادات امروہہ، وہ اب بھی نکلتا ہے جلوس، اور شروع سے نکل رہا ہے یہ جلوس. نشتر پارک میں جب شفٹ ہوا ہے اس کے بعد شروع سے 8 9 10. ہاں 8 9 10. لیکن پہلے یہ تھا سلسلہ، مجھے بھی بچپن میں اپنے یاد ہے کہ جلوس ایک 2 ٹریک ہوتا ہے نا، ایک آنے والا ایک جانے والا. بالکل. ایک ٹریک پہ جلوس چلتا تھا اور دوسری ٹریک پہ ٹریفک چل رہا ہوتا تھا. وہ دوسرا ٹریک بند نہیں ہوتا تھا. موٹر سائیکلیں بھی چلتی ہیں، گاڑیوں میں. اچھا، اس وقت ٹریفک بھی کم ہوتا تھا، ایک تو بات یہ ہے. پھر اس کے بعد جب اٹیکس وغیرہ شروع ہوئے جلوس کے اوپر، تو پھر ظاہر سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے وہ پھر پورا بند کرنا پڑا، اور ایسا بند کرنا پڑا کہ وہاں سے شیعہ بھی گزرنا چاہے تو نہیں گزر سکتا، وہ بھی نہیں جا سکتا. دوسروں کو تو چھوڑیں آپ. میں نے ایک دفعہ کوشش کی کہ میں نشتر پارک ایمپریس مارکیٹ سے جلوس میں شامل ہو جاؤں، نہیں ہو پائے. مجھے نہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نمائش سے شامل ہوں جلوس میں، یا پھر آگے ایک جگہ بتائی انہوں نے کہ وہ فلاں جگہ پر آپ شامل ہو سکتے ہیں، یہاں سے نہیں شامل ہو سکتے. جو ہم نے بند کر دیے ہیں راستے وہ بند ہو گئے. تو اچھا، وہ بہت اصرار بھی کیا میں نے، اور کہا تو انہوں نے دیکھیں کیمرے لگے ہوئے چاہوں تو ہماری نوکری کا بھی مسئلہ ہے، تو آپ ضد نہ کریں، بحث نہ کریں، اور جہاں سے کہا جا رہا ہے وہیں سے شامل ہوں. اچھا، ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب پاکستان کا قیام ہوا اور انڈیا سے مہاجرین نقل مکانی کر کے آئے تو علم پاک اور تعزیہ بھی ساتھ لائے یا یہاں بنائے گئے؟ دیکھیے، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا جو فیملیز کے اپنے ہوتے ہیں روایتی. جیسے میرے گھر کا کوئی علم ہوگا تو وہ میرے گھر کے ساز و سامان میں، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ ہم نے اپنا باقی ساز و سامان چھوڑ دیا، وہ علم کو لے کر ضرور آئے اپنا. اور تو کچھ فیملیز جو تھیں وہ اپنے روایتی جو ہیں اور آج بھی موجود ہیں وہ. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ صرف کراچی میں نہیں بلکہ لاہور میں بھی ایک بہت قدیمی امام باڑہ ہے، اور کسی یعنی مائیگریشن والی فیملی نے قائم کیا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ وہی رکھلوک میں جو ان کے گھر کا اذا خانہ تھا، وہی اذا خانہ لاہور میں موجود ہے ان کا. تو اچھا، ایسی کراچی سے جو لوگ نقل مکانی کر کے بیرون ملک گئے وہ بھی لے کے گئے، وہ ایک الگ ظاہر ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا. تو یہ تو چیزیں ساتھ بھی آئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ بھی بنائی گئیں. علم بھی بنائے گئے، زوجنا بھی یہاں سے سلسلہ شروع ہوئے، تعزیے بھی یہاں پہ بنائے گئے. لیکن بہت سارے خاندانی جو تبرکات تھے وہ ہندوستان سے لے کر آئی تھیں وہ فیملیز اپنے ساتھ، خاص طور سے لکھنؤ سے اور امروہہ سے، بہار سے. یہ جو بڑے مراکز تھے ان سے زیادہ چیزیں اس طرح کی کراچی منتقل ہوئیں.
اچھا، آپ نے کراچی میں آزاداری میں کیا جدت یا تبدیلیاں دیکھی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی جو کراچی کی وہ بھی کہہ لیں آپ کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے سے بھی کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا پورے بر صغیر کا جس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ کراچی میں موجود نہ ہو. یعنی اب کراچی کی آزاداری جو ہے وہ کراچی کی، وہ ہندوستان کے ایک شہر کی آزاداری نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ لکھنؤ کے بھی لوگ ہیں، اس میں آگرے کے بھی لوگ ہیں، پہرسر کے بھی لوگ ہیں، اور کیا نام ہے بہار کے ہیں، راجستھان کے ہیں، ٹونک کے ہیں. تو یہ مختلف علاقوں کی آزاداری نے آگے کراچی میں، اچھا شروع میں تو یہ ہوا کہ جیسے جعفریہ جب امباڑہ میں نے آپ کو بتایا گولی مار میں، وہ پہرسر کے سادات نے آباد کیا تھا. شاہ ولایت جو تھا وہ امروہہ کے لوگوں نے بنایا تھا. خیرپور میں کنٹریبیوشن تھا آپ کے نواب مراد علی تالپور کا. تو اس طرح سے تو ہوا، لیکن یہ کہ بعد میں آزاداری اتنی پھیلی کہ یہ مخصوص علاقوں سے تک محدود نہیں رہیں یہ چیزیں، اور ہر علاقے کے لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. हिन प्रोग्राम में असांजो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचो आहे. आईंदा प्रोग्राम में के नई कहाणी सां गॾु वरी हाज़िर थींदासीं. हिन प्रोग्राम में पंहिंजी होस्ट खे इजाज़त ॾिजो. अल्लाह भाई.